25-30 रुपए होंगे, चाय नाश्ता कराया था उन्होंने। तो मुझसे कहा कि ये 25 रुपए सदका कर देना। क्यों? कहा मुझे थोड़ा सा इनके माल में इश्तिबा हो रहा है, इस इश्तिबा की वजह से ये 25 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी और को दे देना। खैर, मैंने वो 25 रुपये ऐसे शख्स को दिए जो उसके मुस्तहिक थे और जिनको दिए जाने चाहिए। तो मामलात की सफाई में मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाक साफ थे। और जो इकबाल ने कहा कि मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ये उनका इम्तियाजी वस्फ था। अभी हमारे एक अजीज ने हमको सुनाया कि लखनऊ के सफर में मौलाना के पास बिल्कुल नया कंबल था, अभी उसको निकाला भी नहीं। ट्रेन में देखा कि एक गरीब आदमी जो गैर मुस्लिम से ठिठर रहा है। मुफ्ती साहब ने कहा कि वो कंबल निकाल के इसको दे दो। अब सामने वाले को थोड़ा तामुल भी हुआ, कहा नहीं दे दो, हमारे पास सब कुछ है, ये बेचारा ठिठर रहा है, तकलीफ हो रही है। वो पूरा कंबल उनको दे दिया, बिल्कुल नया कंबल। ये एक वाकया है जिससे उनके दिल की सफाई का एहतमाम किस कदर था वो हमें महसूस हो रहा है। न जाने अल्लाह ताला ने उनके हाथ से कितने गरीबों की उन्होंने भूख मिटाई होगी। लोग आया करते थे कि मुफ्ती साहब मेरा ये काम है। मेरे एक अजीज दोस्त का मैं वाकया आपको सुन, वल्लाह बिल्कुल सच्चा वाकया, ये बढ़ता हुआ वाकया। मेरे अजीज ने एक वाकया सुनाया कि मैं विद्यानगर पढ़ रहा था और घर आया था। कहा मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई मुफ्ती साहब को मिलने कि मैं मुफ्ती साहब से मिल लूं। कहा कि मैं 2 मिनट माइक भाई अदब के खिलाफ है, अल्लाह के दीन की बात हो रही है और हम तमाशाई की तरह खड़े हैं। अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ अपनी जगह। जनाजा यहाँ डेपो में से सीधा आ रहा है, 2-3 मिनट में जनाजा यहाँ पहुंच जाएगा। इंशाल्लाह 11 बजे वक्त पर नमाज पढ़ ली जाएगी इंशाल्लाह। आपसे दरख्वास्त है बैठ जाए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाए, बैठ जाओ, जज़ाकल्लाह, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आने वालों से दरख्वास्त है कि जल्दी करें हो। अरे जो पीछे बैठे हैं वो सफों में सफ लगाकर बैठ जाए। जैसे पहली सफ जो है किबलानुमा बनाकर बनाई गई है, बस उसी तरह से ही सफे बनाकर हमें नमाज जनाजा अदा करनी है। ये पीछे बैठे हुए थोड़े आगे आ जाओ, खड़े हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो बैठ जाए। भाई आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप बैठ जाए, आप बैठ जाए भाई। देखिए ये वाकयात इसलिए बयान किए जाते हैं कि उसकी रोशनी में हम भी अपनी जिंदगी गुजारें कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह का पासो लिहाज किस कदर करते हैं, किस कदर इस्तेजार होता है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाह की तुम निगरानी में हो। तो हमारे एक अजीज ने वाकया सुनाया कि मैं विद्यानगर से आया था, तो मेरे दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि मैं मुफ्ती साहब से मिलूं। कहा कि मैं गया सीधा, और मेरे दिल में ये दाइया भी पैदा हुआ कि मुफ्ती साहब को मैं 500 रुपये हदिया दूं। उन्होंने 500 रुपये हदिया भी दिया। बहुत खुश हुए, कहा कि उस लड़के के वालिद का इंतकाल हो गया है, गाड़ी बिल्कुल करीब है और टिकट के पैसे मेरे पास भी नहीं, इनके पास भी नहीं। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस तालिब इल्म के घर जाने के पैसे का इंतजाम तो फरमा दे। मैं दुआ करता था कि अल्लाह गाड़ी जा रही है, गाड़ी का वक्त बिल्कुल करीब है, अब तक कोई निजाम नहीं हो रहा, तो अल्लाह ने आपको भेज दिया। फौरन का मेरी मौजूदगी में उस तालिब इल्म से कहा कि ले ये 500 रुपये और जाओ तुम सीधे अपने घर चले जाओ। तो ये थी मुफ्ती साहब की खुसूसियत, ऐसी खुसूसियत जो अल्लाह अपने नेक बंदों को इनायत फरमाया करते हैं। बारहा हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बुजुर्गों की खिदमत में जाना नसीब हुआ। मौलाना राबे साहब दामत बरकातुहुम
اللہ ان کی عمر کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. یہ ہمارے لیے متاع عزیز ہے، متاع عزیز ہے. آج پورے ہندوستان پر ان کا کنٹرول ہے علمی حلقوں میں، اور تمام لوگ اپنے ملی مسائل میں انہی کی طرف رخ کرتے ہیں اور توجہ مرکوز کرتے ہیں. میں خود حضرت رابع صاحب دامت برکاتہم کے پاس تھا. مفتی صاحب کے حوالے سے مولانا رابع صاحب نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ خاص معاملہ ہے. عام معاملہ تو ہوتا ہی ہے ہر ایک کے ساتھ، لیکن آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ فرماتے ہیں. پھر دونوں بزرگوں میں جو احترام دیکھا کہ مولانا رابع صاحب کہہ رہے حضرت میں ہاتھ دھلاؤں، اور مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں حضرت میں آپ کو ہاتھ دھلاؤں، تو یہ ہم موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی صاحب رحمت اللہ بھائی آپ درخواست دیں کہ شور نہ کریں، بس خاموش. ایمبولینس منگائے لیجیے بھائی. آپ حضرات پیچھے چلے جائیں، بس یہاں رکھ دیں، بس یہاں رکھ دیں. تو باقی حضرات پیچھے اپنی جگہ لے لیں صفوں میں. او بھائی ایمبولینس چل رہی چل رہا ہے، چھوڑ لے چھوڑ اب آپ چھوڑ لو بھائی. بتا بھائی بات اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، سنیں. ہم حضرت کی زندگی کے سوانح حالات مفتی امین بیان کر رہے ہیں، دھیان سے سنیں. بیٹھے بیٹھے اشارے صاحب کریں. جو لوگ کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ صف کی ترتیب بنا کر بیٹھ جائیں، صف کی ترتیب بنا کر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ وقت پر نماز کھڑی کر دی جائے. پورے 36 سال تک الحمدللہ دارالعلوم رحمانیہ وناکپور پر حضرت والا کے فیض سے ہم نے جو ہے علوم نبوت کو ہمارے علماء نے حاصل کیا. 1983-84 میں جب تشریف لائے تو حضرت مولانا مرحوم اسحاق عمر جی صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ کے گھر سے ربانی مسجد میں جب تک مدرسہ چلا، دونوں وقت کے کھانے کا انتظام حضرت نے کیا. پہلی جماعت الحمدللہ حضرت مولانا سلیمان بھاگریا صاحب، مولانا ادریس صدا صاحب، مولانا فاروق عمر جی صاحب، ان کی جماعت بنی. اور اس کے بعد ہزاروں علماء حضرت کے فیض سے مستفیض ہوئے. ہمارے جو علماء ہمارے شہر میں نوجوان جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت کے فیض سے خالی ہو. اطراف اور دور دراز سے جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں ان کے بہت سارے تعزیتی پیغام پہنچ رہے ہیں. کوکن سے قاری عبدالرشید صاحب کا پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ گودرا والوں کو اور گجرات اور پورے ہندوستان والوں کو اس عظیم شخصیت کے جانے پر بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور حضرت کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ نعم البدل نصیب فرمائے امت کو. ایسا قاری عبدالرشید صاحب کا بھی ایک پیغام پہنچا ہے. ایسے بہت سے علماء کرام اور مشائخ علماء کے پیغام پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ تمام سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہم نے ہماری اپنوں کی قدر کو جانا ہی نہیں. کہاں کہاں سے الحمدللہ بیرون سے بھی بہت سارے پیغام پہنچ چکے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، جگہ لے لیں اپنی. آپ کی نماز جہاں پڑھنے آئے ہیں، تماشگیری کرنے آئے ہیں. سنتے نہیں آپ؟ کسی اور زبان میں آپ کو کہوں کیا؟ یا پیچھے ہٹو نہیں تم؟ آپ سے بھی درخواست ہے کہ ترتیب بنا کر صفوں میں بیٹھ جائے. کچھ دیر ایسا مجمع بہت مشکل سے ملتا ہے. تو کچھ دیر ہمارے علماء کو کچھ دین کی بات بتانی ہو، ضروریات کی بات بتانی ہو تو ہم بتا نہیں سکے. آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بس جلدی نماز ہو جائے اور ہم جلدی چھوٹ جائیں. بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے، سنو اللہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنو. بیٹھو، آپ بیٹھو. ایک اعلان کہیے کہ ایک وضاحت ہے. وضاحت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے
مجھ سے سوال کیا، متعلقین سے سوال کیا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین گودرا میں کیوں نہیں؟ ان کا یہ سوال، یہ مطالبہ معقول ہے، بجا ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مربی کہیے، دوست کہیے، متعلق کہیے، قاضی اسماعیل صاحب جو ویجل پور میں پڑھاتے تھے، مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جب قاضی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کہیے، اللہ کے نیک بندے کی کرامت کہیے کہ ایک دم دھوپ ختم ہو کر سایہ نکل آیا، ماحول بالکل بدل گیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جنازے کے اوپر کوئی بدلی ہو۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے بارہا کہا، اور غالباً دارالعلوم کے تقریباً احباب کو یہ معلوم ہے کہ مفتی صاحب بار بار دہرایا کرتے تھے کہ جب میری گودرا میں وفات ہو تو میری تدفین ویجل پور میں قاضی اسماعیل صاحب کے پاس ہی ہو، یہ میری دلی تمنا ہے۔ تو حضرت کی دلی تمنا کا احترام کرتے ہوئے اور ہمارے حقوق کو بھی ملحوظ کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں نماز جنازہ ہوگی تاکہ سبھی لوگ شرکت کر سکیں۔ ماشاءاللہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے، دیکھیے ہر جگہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی الحمدللہ نماز جنازہ یہاں ہوگی، اور انشاءاللہ تدفین ان کی منشا کے مطابق وہاں عمل میں آئے گی۔ نیز اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تو یہ چیزیں پیش آتی ہے۔ ایک واقعہ میں سناؤں، حضرت مولانا حسن برکوت روی دامت برکاتہم، بہت بڑے فاضل، میرے خیال سے 400-500 کتاب گجراتی میں انہوں نے لکھی ہوگی۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا ایک مرتبہ کہ مولوی امین، لڑکے آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مولانا علی صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے نور نکل رہا ہے۔ یہ میں نے خود ان سے سنا، مولانا حسن برکوت روی رحمت اللہ علیہ سے مجھ سے یہ کہا کہ مولوی امین، طلبہ آئے تھے رات کو اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے نور نکل رہا ہے۔ اب دیکھیے تو اللہ تعالیٰ غیب کی کھڑکی کبھی کھول دیتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمت اللہ علیہ، میں خود شاید میں آپ کو وہی واقعہ سناؤں گا جو میں نے خود برتا ہو۔ مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی امین، حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 6 مہینے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ پھر کہا میں پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھئی خیر مولانا تو گھر کی چیز ہے، پھر کہا کہ جب اچانک خوشبو ہوتی تھی تو میں ان کی قبر پر گیا، عبداللہ حسنی صاحب مجھے کہہ رہے، میں ان کی قبر پر گیا اور وہاں سے مٹی اٹھائی، میں نے سونگھی، واقعتاً خوشبو آ رہی تھی۔ تو اہل اللہ کے لیے واقعہ تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے آدمی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی مشہور ہے، 39 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ فرماتے تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے چوٹیوں کی شکل میں، چادر کی شکل میں نیچے آ رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا اتنا بڑا اعجاز کس کا ہو سکتا ہے، یہ مستحق مولانا عبدالحی لکھنوی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ واقعہ معلوم ہوا، تحقیق کی تو اسی دن حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا تھا۔ اور ہم کو معلوم ہے احادیث میں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، آتے ہیں، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور یہ بات تو بہت مشہور ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو کا آنا یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جو سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا تھا، خود ان کی وفات کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی،
اور آج بھی الحمدللہ اس قبرستان میں ایسے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً خوشبو آ رہی ہے. یاد رہیں یہ ولایت جو ہوتی ہے وہ صرف علماء میں منحصر نہیں ہوتی، علماء کی بڑی تعداد ہے، لیکن عوام الناس میں سے بھی جو شریعت اور دین کے پابند ہوتے ہیں اللہ ان کی چھٹی حس کبھی کھول دیتے ہیں، ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے. تو اللہ نے ہم سے علم غیب کا مطالبہ ضرور کیا ہے لیکن مدد بھی فرمائی ہے اور ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہے. بہرحال وقت بالکل ہو چکا ہے. مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں صحت اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لے رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. ہم ان سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ مشورے سے جس طرح طے ہوا ہے آپ اس کو قبول فرما کر نماز جنازہ ادا فرما دیں. ایک تو کافی سے اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك اللہ اکبر. اللہ اکبر. صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته وفعله باسمه ومن توفيته اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.